बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुबारक ज़िंदगी और उनका कबूल इस्लाम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवानी में एक मजबूत जान और एक आला सलाहियतों के मालिक थे। अरबों में पढ़ने लिखने का रवाज आम न था और मक्का मुकरमा में भी चंद एक लोग सिर्फ पढ़े लिखे थे। इन पढ़े लिखे लोगों में हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम सबसे अलग था और अरबों के हस्बे नसब का भी हिसाब रखा करते थे। इसके अलावा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शेर व शायरी का भी शौक़ रखते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कुरैश के सफ़ीर का दर्जा हासिल था और जंगो व सुलह का पैगाम भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाता था। आप एक माहिर पहलवान भी थे और ज़माने कदीम से जारी में अपने फ़न का मुज़ाहरा किया करते थे। इसके अलावा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माहिर शाही सवार, नेज़ेबाज, माहिर शमशीर ज़न भी थे। भागते घोड़े पर सवार हो जाया करते थे और सरकश से सरकश घोड़ा भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों में आकर ठहर जाता। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपने आबाओ अजदाद और दीगर अरबों की तरह तिजारत का पेशा इख्तियार किया और इस घर से दूर दरार के इलाकों का सफ़र किया। दौरान तिजारत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब भी किसी मुल्क जाया करते तो वहाँ की ज़ुबान से आगाही हासिल किया करते और इल्म व हिकमत की महफिल में शिरकत फरमाया करते, जिससे उनके इल्म में बहुत इजाफा हो जाता। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दौरे खिलाफत में एक वादी से गुज़र रहे थे कि एक जगह खड़े हो गए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपके हमरा मौजूद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरियाफ्त किया, ए उमीरुल मोमिनीन, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्यों रो पड़े? एक वो ज़माना था जब मैं नुमदा का कुर्ता पहनकर इस वादी पे ऊँट चढ़ाया करता था और जब मैं थक जाता तो मेरा बाप मुझे मारता, और आज अल्लाह अज़्ज़वजल ने मुझे दोबारा इस वादी से इस हालत में गुजारा कि जब मेरे ऊपर सिवाय इसकी ज़ात के अलावा कोई हुक्म नहीं। अब राह हक से मुझे कोई हटा सकता नहीं, इससे बेहतर रास्ता कोई दिखा सकता नहीं। आ गया हक और देखो कुफर बातिल हो गया, मर्द मैदान खुदा इन सब पर गालिब हो गया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त नबूवत का ऐलान किया, इस वक्त हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की उम्र मुबारक करीबन 27 बरस थी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत दी तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इब्तदा में ही इस दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की हुजूर दुआ फरमाई, या अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब या उमर बिन अश्शाम दोनों या दोनों में से एक के ज़रिए इस्लाम की खिदमत को अंजाम फरमा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाया और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस्लाम में दाखिल कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद इस्लाम लाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कबूल इस्लाम से पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बिनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हज़रत फ़ातिमा बिन्त ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुकी थी और उन्होंने अपने कबूल इस्लाम को ख़ानदान के दीगर लोगों और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से छुपा कर रखा था। इसी तरह हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ानदान के एक और शख्स हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस्लाम कबूल कर चुके थे। फ़ारूक आज़म इस्लाम कबूल करने वालों के साथ नहायती सख्ती से पेश आते। एक दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस कैफियत में तलवार म्यान से निकाल कर जा रहे थे कि रास्ते में हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात हुई। हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस हालत में देखा तो पूछा, क्यों उमर, कहाँ जा रहे हो?
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے غرض سے چلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر کہا کہ عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد المناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم زمین پر چلنے کے قابل بھی نہ رہو گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن الارات رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، جو انہیں سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباب بن الارات رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ فاروق اعظم گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ تم دونوں کچھ پڑھ رہے تھے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہی اپنی بہن حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر زوردار چماٹا مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی ایک تھپڑ مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا کہ ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ فاروق اعظم کے بہنوئی کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا۔ غسل کے دوران اللہ پاک ان کے جسم کی وہ میل تو دھو رہا تھا، لیکن ان کے دل سے کفر کی گندگی بھی صاف کر رہا تھا، اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیات پر پہنچی جس کا ترجمہ ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو، یہ سن کے عمر فاروق کی آنکھوں پہ آنسو آ گئے اور کہنے لگے کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے یہ الفاظ کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلتے ہوئے دیکھے اور کہنے لگے، عمر، واللہ میں نے کل ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا فرماتے ہوئے سنا کہ یا اللہ، عمر بن خطاب اور عمرو بن اشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا، اور اللہ عز و جل نے حضور کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر رغبت طاری ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ مجھے اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ اس وقت حضور کوہ صفا کے نواح میں دار حرکم میں موجود تھے، اور فاروق اعظم دار الحرکم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ سنا تو فرمانے لگے، عمر کو آنے دو، اگر تو بھلائی کے ارادے سے آیا تو اس کے ساتھ بھلائی کریں گے، اور اگر کسی برائی کے ارادے سے آیا تو یہاں ہی اس کا سر قلم کر دیں گے۔ فاروق اعظم جس وقت دار الحرکم میں داخل ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن پکڑ کے فرمایا، عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا، اللہ اکبر، نعرہ بلند کیا جس سے کوئی صفا کے پہاڑوں میں آواز بلند ہو گئی اور گونجنے لگی۔ روایت میں موجود ہے کہ جب فاروق اعظم نے قبول اسلام کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے، اور ابو جہل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہا کہ اے بھانجے، کیسے آنا ہوا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اب تم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کیا یا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو جہل نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی بات سن کر، اللہ تمہیں اور تمہاری اطلاع کو ذلیل کرے۔ عمر فاروق نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہمارا دین حق پر ہے اور مشرکین باطل ہیں تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں، رب کعبہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کے ساتھ تکلیف پہنچائی، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفریہ مجلس میں بھی اعلانیہ شرکت کیا کرتا تھا، اور اب میں دین اسلام کی محفل کا بھی خوب چرچا کروں گا، اور دیکھوں گا کہ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکے۔ حضور کی اجازت کے بعد فاروق اعظم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، جو شخص مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ اے مشرکین مکہ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ میں تمہیں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو ان قریب میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ اس اعلان کے بعد فاروق اعظم نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور بلند آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت اللہ شریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بائیں جانب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سامنے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سب سے آگے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور ان صحابہ کرام کے پیرے میں بیت اللہ شریف پہنچے اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور کی بیت اللہ شریف میں نماز کی ادائیگی کو دیکھ کر مشرکین مکہ آگ بگولا ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ اور فاروق اعظم کے رہب و دبدبہ کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ جب فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم کعبۃ اللہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنے لگے، اور جو زیادتی کرتا اسے سختی سے پیش آنے لگے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد اسلام کو کبھی زوال نہ آیا اور مسلمانوں کو بھی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔
اسلام پردے سے باہر آ گیا اور اعلانیہ دعوت دی جانے لگی، اور قبول اسلام کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عمر کے اسلام قبول کرنے کی خوشی جتنی زمین والوں کو ہے اتنی ہی آسمان والوں کو بھی ہے۔ اور فاروق اعظم باشیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے برس ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام لانے والے مردوں کی تعداد 40 اور عورتوں کی تعداد 11 تھی، اور آپ کی قبول اسلام کے بعد دین اسلام دن رات ترقی کے مناظر دیکھتا رہا اور لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام قبول کرنے لگے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد 11 سال مکہ مکرمہ میں بسر کیے، اور حضور کی مکی زندگی کا یہ دور بہت ہی مشکل تھا۔ مشرکین مکہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر کہیں ظلم کیے۔ مشرکین سردار جن میں ابو جہل، ابو لہب، اسود بن عبد الیغوث، حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن واہل اور دیگر، جو کہ سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کو تنگ کرنے کا کوئی موقع نہ چھوڑا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی دفعہ دریافت کیا کہ وہ انہیں مشرکین مکہ سے جنگ کرنے کا اعلان کریں، لیکن حضور نے انہیں ہر دفعہ یہی فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ کفار کے ظلم و ستم جب انتہا کو پہنچ گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نبوی کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گروہ کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس گروہ میں تقریباً 100 کے قریب مرد اور عورتیں شامل تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں رہنے کو ترجیح دی، اور ہر وقت حضور کی خدمت میں رہ کر حضور کی حفاظت فرماتے رہے۔ جب حضور کی جانب سے ہجرت کی اجازت دی گئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص تھے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور تلوار میان سے نکال لی، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد سرداران قریش کے پاس گئے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی شکل خراب کرنا چاہتا ہے، یا کوئی ہے جو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہتا ہے، یا اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کو بیوہ؟ اگر کسی کا ارادہ ہے تو وہ میرے مقابلے میں آ جائے۔ قریش کے تمام سرداران حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر گھبرا اٹھے۔ کسی میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ کاٹیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 20 صحابہ کرام کو لے کر ہجرت فرمائی۔ جب تمام صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر مہاجرین کی رہائش اور دیگر معاشی ضروریات کے حوالے سے انتظامات فرمائے، اور مدینہ منورہ کے انصاریوں اور مہاجرین مکہ کو آپس میں بھائی چارے کی دعوت دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم کیا گیا، جو کہ قبیلہ بنی سلم کے معزز رہائشیوں میں شمار ہوتے تھے۔ ایک روز مدینہ منورہ میں مسجد النبی کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا کہ بہت سے صحابہ کرام ایک جٹ ہو کر اس تعمیر کو سر انجام دے رہے تھے۔ جب مسجد النبی کی تعمیر مکمل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ نماز کے وقت کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ آخر کار سب ایک جٹ ہو کر اذان کے فیصلے کو پہنچے، جس کے کلمات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی آواز سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہی کلمات ہیں جو مجھے خواب میں سنائی دیے گئے تھے۔ اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے کلمات کی تصدیق کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور فاروق اعظم سے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے پہلے یہی کلمات بتائے گئے تھے، مگر میں اس کی تصدیق اپنے صحابہ کرام سے چاہتا ہوں۔ اور یہی وہ وقت تھا جب ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے سال 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ حق اور باطل کا یہ پہلا معرکہ تھا جو کہ بدر کے مقام پر پیش آیا۔ حضور کے ہمراہ 300 صحابہ کرام تعینات تھے، جبکہ کفار کا لشکر 1000 سپاہیوں کے ساتھ مشتمل تھا۔ لشکر اسلام نے کفار کا مقابلہ ڈٹ کر کیا اور اللہ عز و جل کے لشکر نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ فاروق اعظم نے بھی دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ بہادری کے جوہر دکھائے اور بے شمار کفار کو جہنم واصل کیا۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور جبرائیل الامین 950 سال بھی ان کی عظمت بیان کریں تو کم پڑ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دنیا میں بھی وزیر ہیں، جبکہ آسمان پہ حضور کے وزیر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ دوسری جنگ غزوہ احد جو کہ 3 ہجری کو پیش آئی، اس جنگ میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ چڑھ کے حضور کا ساتھ دیا۔ ایسے ہی کئی جنگیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے ساتھ لڑی، جیسے کہ غزوہ بدر الموادہ، غزوہ بنی المصطلق، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ حنین، غزوہ طائف اور غزوہ تبوک۔ یکم ذی الحج 6 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر، جو مکہ مکرمہ سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے، صحابہ کرام کے ہمراہ قیام کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ کفار مکہ سے عمرہ کرنے کی پیشکش کر سکیں۔ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کے بندی بنا لیا، جس سے یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے اکٹھا کیا تاکہ وہ ان سے بیعت لیں۔ بیعت لینے کی وجہ یہ تھی کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور انہوں نے جلدی سے آ کے اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر دی۔ یہ سن کے فاروق اعظم جلدی سے گئے اور حضور کی بیعت کی۔ مشرکین مکہ کو جب مسلمانوں کی اس بیعت کی خبر ملی تو انہوں نے گھبرا کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا اور اپنا ایک وفد صلح کے لیے حدیبیہ کے مقام پر بھیجا۔ حضور نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرائط طے کرنے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر فرمایا۔ معاہدے کی تمام شرطیں مشرکین کے حصے میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح قائم کی اور حضور کو فتح کی نوید سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے پر اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے نام سے اپنے دستخط کیے۔ وقت کی تیز رفتار کے ساتھ فتح مکہ پیش آئی، جس میں 10,000 صحابہ کرام کا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا اور فتح مکہ مسلمانوں کے حق پر قائم ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد 10 ہجری کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک عظیم لشکر کے ہمراہ مکہ مکرمہ حج کی نیت سے گئے۔
یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا۔ فاروق اعظم بھی اس سفر میں حضور کے ہمراہ تھے اور ایک محافظ کی طرح ہر وقت حضور کے ساتھ رہے۔ حضور نے حج کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ وہ اگلے سال دوبارہ یہاں موجود نہیں ہوں گے اور وحی کا سلسلہ بھی اختتام پذیر ہوگا۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ علالت کے بعد وصال فرما گئے۔ بہت سے صحابہ کرام سخت صدمے کی حالت میں تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تو یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے نکال کر آواز بلند اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ عز و جل سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور جلد ہمارے درمیان واپس لوٹ آئیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مدینہ منورہ سے باہر تھے، جب انہیں خبر ملی تو وہ جلد از جلد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک پر پہنچے اور حضور کو بوسہ دے کر درود و سلام پیش کیا۔ حضور کے بعد خلافت کا سلسلہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا، جس کی مدت 2 سال 7 ماہ تک تھی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 جمادی الثانی 13 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، جس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 جمادی الثانی 13 ہجری کو منصب خلافت سنبھالی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 52 سال تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 سال 5 ماہ تھا اور دوران خلافت 22 لاکھ مربع میل کو فتح کیا۔ فاروق اعظم انصاف اور حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے اور لوگوں کی مدد بھی کی۔ کفار اور یہودوں میں ان کا ایک خوف بھی تھا، جس سے لڑنے کے لیے بہت سے لشکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیے، جن کے زیادہ تر سربراہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، اور وقت کی تیز رفتار کے ساتھ 26 ذوالحج 23 ہجری کو اس دنیا و فانی سے پردہ کر گئے۔ ہوپ دوستو آپ لوگ کو آج کو ہمارا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی سنیں اور ان کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔